कैसे ईमान मजबूत हो और यकीन मजबूत हो और अल्लाह की अजमत दिल में उतर जाए। बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहला जुमला कान में क्या डाला? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। कोई बड़ा नहीं, बड़ाई अल्लाह की है, बड़ाई अल्लाह की है। सबसे पहली आवाज हर गांव, हर बस्ती, हर महल्ला सबसे पहली आवाज सुबह सुबह अंधेरा है और सन्नाटा है और पहली आवाज क्या गूंजी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। चढ़ाई पे चढ़ो तो क्या पढ़ो? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ईद पढ़ने जा रहे तो क्या पढ़ते हुए जाओ? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। एक रास्ते से जाओ और दूसरे रास्ते से आओ और अल्लाह की बड़ाई को बोलते जाओ, अल्लाह की बड़ाई को बोलते आओ। आम दिनों में 5 नमाजें, ईद का दिन आया, तोहफा मिला, आज खुशी का दिन है, ईद की नमाज भी पढ़नी है। और कैसी नमाज है जिसमें 6 जायद तकबीरें हैं कि सारा मजमा क्या कहेगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। साथी इनको बिठाएं भी, ये जो साथी खड़े हैं सामने इनको बिठाएं भी साथी। जाते हैं तो फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? माल बखीलों के हाथ में, जो अपनी ख्वाहिशात पे खर्च करें, जो तकरीबात पे खर्च करें, जो फंक्शनों पे खर्च करें, जो दिखलावों पे खर्च करें, जो तामीरात पे खर्च करें, जो माल को जरूरतमंद लोगों पे खर्च ना करें, जरूरतमंद लोगों पे खर्च ना करें, तो अल्लाह नाराज होते हैं। माल बखीलों के हाथ में जाता है, जब अल्लाह नाराज होते हैं, बारिशों का निजाम धरम भरम, बारिशें बंद हो जाती हैं, वक्त पर बारिशें नहीं होती, बेवक्त बारिशें होती हैं। ये अल्लाह की नाराजगी की अलामत है। जब अल्लाह नाराज होते हैं तो हुक्मरान नाअहल होते हैं, जिनमें अल्लाह का खौफ नहीं, जिनमें आखिरत की फिक्र नहीं, जिनमें इंसानियत की हमदर्दी नहीं, जिनके सामने सिर्फ अपना पेट है, अपनी गरज है, अपनी ख्वाहिशात है, अपनी शोहरत का जज्बा है, अपना बड़ा बनने का जज्बा है। जब अल्लाह नाराज होते हैं तो नाअहल हुक्मरान होते हैं, माल बखीलों के हाथ में होता है, फिर मर्दों की नहीं, फिर औरतों की चलती है, फिर औरतें हावी हो जाती हैं। ये अल्लाह की नाराजगी की अलामत है। निजाम अल्लाह का चल रहा है, निजाम अल्लाह का चल रहा है। जैसे गर्मी का निजाम अल्लाह का है, सर्दी का निजाम अल्लाह का है, बारिशों का निजाम अल्लाह का है, चांद सूरज का निजाम अल्लाह का है, किसी का कोई दखल नहीं। हालात बनाने वाले भी अल्लाह हैं, हालात बनाने वाले भी अल्लाह हैं। अल्लाह हालात बनाए कोई बिगाड़ नहीं सकता, अल्लाह बिगाड़े कोई बना नहीं सकता। तो हमें क्या करना है? हमें तो अल्लाह को राजी करना है। हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के मोहताज हैं। जो कुछ है अल्लाह का दिया हुआ है। आंखें अल्लाह ने दी हैं, हाथ अल्लाह ने दिए हैं, अकल अल्लाह ने दी है, बोलने की ताकत अल्लाह ने दी है, सुनने की ताकत अल्लाह ने दी है। ये जमीन अल्लाह की मानती, ये सूरज अल्लाह की मानता है, ये समुद्र अल्लाह की मानता है, ये बारिशें बादल अल्लाह की मानते हैं। ओ इंसान, तू भी अल्लाह की मान, हम अल्लाह की मानेंगे। ये कायनात हमारी मानेगी। ये कायनात सहाबा अल्लाह की मानते थे, सहाबा अल्लाह की मानते थे, इसलिए जमीन भी उनकी मानती थी, हवाएं भी उनकी मानती थी, बारिशें भी उनकी मानती थी, सारा निजाम उनके ताबे था, क्योंकि वो अल्लाह की मानते थे। आज हवाएं हमारे खिलाफ हैं, बारिशें हमारे खिलाफ हैं, समुद्र का निजाम हमारे खिलाफ है। क्यों? क्या अल्लाह को नाराज किया है? अल्लाह को नाराज किया है। तबलीग में ये मेहनत हो रही, ओ भाई रुजू अल्लाह की तरफ करो। हालात अल्लाह बनाएंगे, हालात अल्लाह बनाएंगे। हम अल्लाह को राजी करें, हम अल्लाह को साथ लें। अल्लाह को साथ लेने के लिए क्या करना है? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमाल हैं, उसमें सबसे पहला अमल नमाज है, नमाज है, नमाज है। नमाज जिंदा हो जाए, नमाज जिंदा हो जाए। जब गर्मी आती है लोग पंखे चलाते हैं, सर्दी आती है लोग हीटर चलाते हैं। क्यों हीटर चलाए? कि सर्दी आ गई। जब लोग अल्लाह को पहचानेंगे, जब यकीन अल्लाह की जात पर आएगा, जब अल्लाह की अज़मत दिल में उतरेगी, जब अल्लाह से होने का ज़हन बनेगा, अजान सुन के मस्जिद, अजान सुन के मस्जिद, हमारा गरीब मस्जिद में, हमारा अमीर मस्जिद में, हमारा वकील मस्जिद में, हमारा जज मस्जिद में, हमारा अफसर मस्जिद में, हमारा वजीर आजम मस्जिद में। आदमी वजीर आजम बन जाए, बाप का तो बेटा है, बाप का तो बेटा है।
ہم کچھ بھی بن جائیں ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم سانس لینے میں اللہ کے محتاج ہیں, ہم پلک جھپکنے میں اللہ کے محتاج ہیں, ہم ہاتھ کی حرکت میں اللہ کے محتاج ہیں, ہم پاؤں سے اٹھانے میں اللہ کے محتاج ہیں, ہم دل دھڑکنے میں اللہ کے محتاج ہیں, سانس اندر لے جانے میں اللہ کے محتاج ہیں, سانس باہر نکالنے میں اللہ کے محتاج ہیں. نماز اللہ کا حکم ہے. کون اللہ؟ جس اللہ نے آنکھیں دی. الم نجعل له عینین, کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین, کیا میں نے تمہیں زبان نہ دی؟ کیا میں نے تمہیں دو ہونٹ نہ دیے؟ وما بكم من نعمت فمن اللہ, جو بھی تم پر نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے ہے. ھذا خلق اللہ, یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا. فارونی ماذا خلق الذین من دونی, اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ پیدا کیا تو دکھاؤ. کوئی چاول کا دانہ, کوئی ریت کا ذرہ, کوئی درخت کا پتا اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہو؟ سارا نظام اللہ کا ہے, اللہ کا حکم ہے. حی علی الصلاۃ, آجو 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 نماز کی طرف. چھوڑو دکان, چھوڑو دفتر, چھوڑو کاروبار, نماز اہم ہے. نماز سے اہم کوئی چیز نہیں. طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے, طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے, گرمی سردی بارش طواف نہیں رکتا ہے. جب نماز کھڑی تو طواف بھی رک گیا, جب نماز کھڑی تو طواف بھی رک گیا. یہ کیسا مسلمان ہے جو اذان کے بعد دکان نہیں روکتا, دفتر کا نظام نہیں رکتا, کاروبار نہیں رکتا؟ نہیں نہیں, کھیل نہیں رکتا, کھیل نہیں رکتا. جس نماز کے لیے طواف رکا ہے اس نماز کے لیے کھیل نہیں رکا ہے. تبلیغ میں یہ محنت ہے بھائی, نماز پڑھو بھائی. اللہ کو جو پہچانے گا وہ اللہ کی مانے گا. زندہ آدمی کو سوئی چبھے, چیخ نکل جائے, مردہ کو خنجر لگے, وہ ٹس سے مس نہ ہو. جس کا دل زندہ ہوگا, یعنی دل میں اللہ کی عظمت ہوگی اور دل میں اللہ کی محبت ہوگی اور دل میں اللہ سے ہونے کا ذہن ہوگا, تو جب آذان سنے گا نا, اللہ اکبر اللہ اکبر, دکان چھوڑے گا, دفتر چھوڑے گا, بستر چھوڑے گا, کاروبار چھوڑے گا, چلے گا مسجد کی طرف. اگر دل مردہ ہے, دل مردہ ہے, دل میں دنیا کی عظمت ہے, چیزوں کا شوق ہے, چیزوں کا یقین ہے, کاروبار کی عظمت ہے, پیسے کا یقین ہے, تو آذان پہ آذان سنے گا اور ٹس سے مس نہ ہوگا. ہاں, صحابہ جب آذان سنتے تھے دکانیں بند, کاروبار بند, جہاں آذان ہوئی سب مسجد, سب مسجد. تبلیغ میں محنت ہو رہی, کیسے سب اللہ کو پہچانے, یقین اللہ کی ذات پر آئے, یقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر آئے, اور کیسے نماز زندہ ہو جائے. جو فجر کی نماز پڑھے گا, پھر ظہر کی نماز پڑھے گا, فجر سے لے کر ظہر تک اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا. عصر پڑھے گا, عصر تک معاف. مغرب پڑھے گا, مغرب تک معاف. عشاء پڑھے گا, عشاء تک کے معاف. اور کیسی عجیب بات جو حدیث میں آتا ہے, عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے, پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے, ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا. یہ فضا بن جائے پوری کراچی میں, فجر میں مسجدیں بھر جائیں. مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ الصلاة خیر من النوم, الصلاة خیر من النوم. نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے. نماز بہتر ہے کس سے؟ ہاں, اذان سنتے ہی اذان ہوگی بھائی, اذان ہوگی, چلو چلو چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ بولو بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا, اور جو صبح مسجد نہیں گیا, دکان دفتر کاروبار بازار جاتا ہے, اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا؟ توبہ 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 توبہ. شیطان پر تو لعنت ہے, اور شیطان کا جو جھنڈا لے کے پھرتا رہے, توبہ 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 توبہ. ہاں, حدیث میں آتا ہے جو صبح اٹھ کے نماز, جو صبح اٹھا نماز نہیں پڑھی, جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا. توبہ توبہ. اور فرمایا یہ خبیث النفس ہے, اس کا نفس خبیث, نجس, گندا. توبہ توبہ. اب دیکھیں ہر محلے میں کتنے لوگ ہیں جو فجر میں نہیں ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں ایک صحابی کو نہیں دیکھا, تو گھر سے جا کے پتہ کیا, ان کی والدہ نے کہا
وہ ساری رات نوافل پڑھتے رہے، فجر میں آنکھ لگ گئی، فجر میں آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ ساری رات سوتے رہتے اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھ لیتے یہ زیادہ بہتر تھا ان کے لیے۔ اب دو باتیں سمجھ میں آئی اس قصے سے کہ جو فجر میں نہ آئے جا کے پتہ کرو بھائی، اور رات کو کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے، فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے۔ شریعت کا مزاج کیا ہے؟ رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی، بولو بھائی، رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی۔ اب آج کل 7:30 8، چلو 8 بجے تک عشاء ہو رہی، 9 بجے، چلو 10 بجے تک بھی آدمی سو جائے تو 4 بجے تک نیند پوری ہو گئی۔ اب صبح کا وقت، برکت کا وقت، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تو کس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کس سے مانگیں، کس کے سامنے سر جھکائیں، کس کے سامنے ماتھا ٹکائیں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ یہ فضا بنے۔ تو ایک آدمی کہنے لگا اب تو میں نے جلدی سونا شروع کر دیا۔ اس کو کئی دفعہ سمجھایا جلدی سویا کرو۔ ہاں مولانا صاحب میں نے جلدی سونا شروع کر دیا۔ اچھا واہ بھی واہ، کتنے بجے سوتے ہو؟ کہتا 1 بجے۔ استغفر اللہ، 1 بجے جلدی سونا ہے؟ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی بھائی۔ ہاں تبلیغ میں محنت ہو رہی ہے، نماز زندہ ہو، صبح صبح مسجدیں بھر جائیں۔ واہ واہ، کیا اسلام کی عزت اور اسلام کی شان و شوکت، اس منظر کو تصور میں لائیں۔ فجر میں لوگ چوک در چوک مسجد جا رہے ہیں، بڑے بوڑھے مسجد جا رہے ہیں، جوان بچے سب مسجد جا رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ یہ محنت ہے کہ نماز زندہ ہو جائے۔ اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ، یہ مال اس لیے نہیں کہ خواہشات پہ خرچ کرے، مال اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نا تھیلی میں دراہم، دینار دراہم سے بھری تھیلی، اور اپنے خادم سے فرمایا، غلام سے، جاؤ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو کہو کہ عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں، اپنی ضرورت میں خرچ کریں، اور پھر دائیں بائیں بیٹھ جانا، دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ غلام نے لیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا کہ حضرت عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں، اپنی ضرورت میں خرچ کرنے کے لیے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، حضرت عمر کو دعائیں دی، اللہ برکت دے عمر کو، جزائے خیر دے عمر کو۔ یہ شریعت کا مزاج ہے، کوئی آپ پر احسان کرے تو اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ اور پھر وہ اپنے خادم کو بلایا، یہ 5 فلاں کو دے آؤ، یہ 7 فلاں کو دے آؤ، یہ 9 فلاں کو دے آؤ، اور سارے کے سارے تقسیم کر دیے۔ مال اس لیے خادم غلام نے آ کر حضرت عمر کو سارا قصہ سنایا، دوبارہ تھیلی میں دراہم دنانیر بھرے اور فرمایا جاؤ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے کہو عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں اپنی ضرورت میں خرچ کرنے کے لیے، اور پھر دائیں بائیں بیٹھ جانا، دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ غلام لے کر پہنچا، عمر نے آپ کو دیے، اپنی ضرورت میں خرچ کریں۔ اچھا، اللہ عمر کو جزائے خیر دے اور برکت دے، اس کا بدلہ دے۔ پھر اپنے باندی کو بلایا، یہ 5 فلاں کو دے آؤ، یہ 7 فلاں کو دے آؤ، اتنے فلاں کو دے آؤ۔ تو اندر سے بیوی نے چیخ کر کہا ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ہمیں بھی کچھ دے دو۔ تو تھیلی بیوی کی طرف پھینک دی، اس میں 2 درہم باقی رہ گئے تھے۔ غلام نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واہ واہ، یہ سارے ایک ہی طرح کے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ہی مزاج ہے ان کا۔ مال اس لیے ہے، خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں مال آیا تو اللہ کے راستے میں۔ آپ قرآن کی آیت آئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ہاں ابو دحدہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی حضور کے پاس حاضر ہوئے کہ حضور اللہ قرض مانگتے ہیں؟ فرمایا ہاں کہ حضور یہ میرا باغ ہے، اس زمانے کی سب سے قیمتی چیز کھجور کا باغ، پورا باغ 600 درخت کھجور کے، کہ حضور یہ باغ میں اپنے رب کو قرض میں دے رہا ہوں۔ واپس آئے، بیوی بچے باغ میں ہی رہتے تھے، گھر ان کا باغ کے اندر تھا، تو باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے، کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز دی اے ام دحدہ،
اس باغ سے باہر نکل آؤ کیونکہ یہ باغ میں اپنے رب کو قرض میں دے چکا ہوں۔ ہاں، مال اس لیے ہے جب ایمان بنے گا، اللہ کی ذات پر یقین آئے گا، آخرت کا یقین آئے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اعمال کا شوق، نماز کا شوق، پھر مال اللہ کے راستے میں، پھر زکوٰۃ دے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اتنی زکوٰۃ مالداروں پر فرض کی ہے کہ جو اس زمانے کے ضرورت مند لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی وہ مال گنجا سانپ بنا کر قیامت کے دن اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ ہاں، جب ایمان بنے گا نا پھر شوق ہوگا، رمضان آ رہا ہے، واہ واہ بھائی رمضان آ رہا ہے، بھائی رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی برکت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی دعاؤں والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی اللہ سے مانگنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ ہاں، شوق ہو۔ حدیث میں آتا ہے جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا رمضان کا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ہم مسلمان ہیں، سلف صالحین کے بارے میں سنا جب رمضان جاتا تھا ایک مہینہ افسوس، 2 مہینہ افسوس، 3 مہینہ افسوس، اور پھر جب رمضان آنے والا تو اس سے پہلے 3-4 مہینے پہلے شوق چڑھ جاتا تھا، خوشی چڑھ جاتی تھی کہ واہ واہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ جب ایمان بنے گا نا پھر یہ شوق ہوگا نماز کا، شوق ہوگا رمضان روزوں کا، شوق ہوگا اللہ کے گھر جانا ہے، بیت اللہ حج پہ جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مر جائے۔ یہ فکر کرنی ہے تبلیغ میں کہ کیسے نماز زندہ ہو، رمضان ہے تو روزہ زندہ ہو، ہاں کیسے ہر مسلمان زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا جس پر فرض ہے، ہر مسلمان دین سیکھنے والا بن جائے، شوق پیدا ہو، تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے، زمیندار زمینداری کے مسائل کو سیکھے، مالدار مال سے متعلقہ احکام کو سیکھے، ہاں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری سے متعلقہ جو اللہ کے احکام ہیں اس کو سیکھیں۔ دین سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے نہیں آتا۔ گاڑی چلانا کہ سیکھنا پڑتا ہے، درزی کا کام کہ سیکھنا پڑتا ہے، باورچی کھانا پکانا کہ سیکھنا پڑتا ہے۔ ایک ذہن بنا ہوا ہے بھی ہر کام سیکھنا پڑتا ہے۔ ارے بھائی اسلام بھی سیکھنا پڑتا ہے، دین بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر کے گھر پیدا ہوا تو ڈاکٹر تھوڑا بنے گا، محنت سے ڈاکٹر بنے گا، سیکھے گا تو ڈاکٹر بنے گا۔ اسی طرح مسلمان کے گھر پیدا ہوا، مسلمان تو بن گیا، لیکن بھائی اسلام تو سیکھنا پڑے گا۔ اسلام دیکھو غسل کے فرض یاد کرنے میں ایک ہفتہ نہیں، ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، صرف 1 منٹ لگتا ہے۔ آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جن کو غسل کے فرض نہیں آتے، جنازے کی دعا نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ہے۔ تبلیغ میں محنت ہے کیسے ہر مسلمان دین کو سیکھے، دین کو سیکھے، اللہ کے احکام کو سیکھے، شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، رواج کو نہیں شریعت کو دیکھنا ہے، فیشن کو نہیں سنت کو دیکھنا ہے، اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ ایک بچہ کھانا کھانے بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ اس کو کیا سکھایا ہے؟ دین سیکھنے سے آتا ہے، دین پوری زندگی ہے۔ ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہ حضور میرے والد ہیں۔ فرمایا ان کے آگے آگے نہ چلنا، ان کا نام لے کے نہ پکارنا، ان سے پہلے مت بیٹھنا۔ اسلام ایک خوبصورت زندگی کا نام ہے۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، ہر مسلمان دین کو سیکھے، اسلام کو سیکھے، اعمال کے فضائل کو سیکھے، تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو، گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو، تعلیم کے حلقے ہوں، ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، اعمال کے فضائل کو سنے تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، گناہ کے نقصان کو سنے تاکہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ آج مال کا نفع جانتے ہیں، چیزوں کا نفع جانتے ہیں، اس لیے چیزوں کا شوق ہے، اعمال کا نفع نہیں جانتے اس لیے اعمال کا شوق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا شوق دلایا ہے، اعمال کا نفع بتلایا ہے۔
تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، کیسے یہ بات دلوں میں اتر جائے کہ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے، کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے۔ اللہ کی جو مدد ہے مال والوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے مال سب کو نہیں دیا، اعمال سب کو دیے ہیں۔ ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا، ہر آدمی اعمال والا بن سکتا ہے۔ سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے۔ سرمایہ مال نہیں ہے، سرمایہ اعمال ہے۔ سرمایہ دار مال والا نہیں ہے، سرمایہ دار اعمال والا ہے۔ سرمایہ دار اعمال والا ہے یہ جس کے پاس اعمال نہیں ہے۔ یہ فقیر کون ہے؟ جس کے پاس مال نہیں، فقیر وہ جس کے پاس اعمال نہیں۔ یہ قبر کا فقیر ہے، یہ قیامت کا فقیر ہے، یہ آخرت کا فقیر ہے۔ صحابہ کے پاس مال نہیں، اعمال تھے۔ صحابہ میں مال کا نہیں، اعمال کا شوق تھا۔ ہر صحابی مالدار نہیں، دیندار بننا چاہتا، عمل والا بننا چاہتا۔ صحابہ کی جو دوڑ لگی ہوئی تھی مال میں آگے بڑھنے کی نہیں تھی، اعمال میں آگے بڑھنے کی تھی۔ غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میں حاضر ہوئے اور آ کر ایک مقدمہ لائے کہ حضور کیا ہوا کہ حضور یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل رہے، ہم پیچھے رہ گئے۔ وہ کیسے بھائی؟ وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، برابر ہے۔ وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، برابر ہے۔ ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، خرید کے آزاد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مال کوئی نہیں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے، تو خرچ کرنے کے عمل میں یہ ہم سے آگے نکل رہے، یہ پریشانی لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل نہیں سکے گا، اتنے اجر کمائے گا اس کے برابر کوئی پہنچ نہ سکے گا۔ وہ کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر جو یہ پڑھے گا اس کے برابر کوئی پہنچ نہیں سکے گا۔ اب غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے، واہ واہ ایسا عمل ہاتھ آ گیا، ہمارے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اب مسجد میں گئے، نماز پڑھی نا تو بیٹھ گئے، اب جناب تسبیح کر رہے۔ اب اس زمانے کے جو مالدار تھے انہیں بھی شوق کس کا تھا؟ انہیں بھی شوق کس کا تھا؟ عمل کا۔ انہوں نے پتہ کیا بھی یہ سارے بیٹھے کیا کر رہے ہیں، تو انہیں پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، تو انہوں نے بھی یہ تسبیح شروع کر دی۔ اب غریب صاحب پھر پریشان، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی اللہ کے رسول وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، انہوں نے بھی شروع کر دی، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتا، اللہ جسے چاہے۔ ہاں اس سے بات سمجھ میں آئی؟ اگر کسی کے پاس مال ہے اس کا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کا کیا ہے۔ اس قصے سے کیا سمجھ میں آیا؟ صحابہ کی دوڑ مال کی تھی کہ اعمال کی تھی؟ مالدار بننا چاہتے تھے کہ دیندار بننا چاہتے تھے؟ یہ محنت ہو رہی، سب میں اعمال کا شوق آ جائے۔ گھروں کی آبادی چیزوں سے نہیں ہے، گھروں کی آبادی مال سے نہیں ہے، زیور فرنیچر سے نہیں ہے، ٹائل پتھر سے نہیں ہے، گھروں کی آبادی اعمال سے ہے، اعمال سے ہے، اعمال سے ہے۔ ویران گھر وہ نہیں ہے جن گھروں میں مال نہیں اور چیزیں نہیں، ویران گھر وہ ہیں جس گھر میں اعمال نہیں۔ صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے اور اعمال سے، بولو بھائی، بھرے ہوئے تھے۔ آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے اور اعمال سے کیا ہو رہے؟ اعمال سے کیا ہو رہے؟ گھروں میں جو رحمتیں آئیں گی، گھروں میں جو برکتیں آئیں گی، گھروں میں جو خیریں آئیں گی، وہ مال کی بنیاد پر نہیں، چیزوں کی بنیاد پر نہیں، بلکہ گھروں میں برکتیں رحمتیں اعمال کی بنیاد پر آئیں گی۔ گھروں میں نماز کی فضا ہو، گھروں میں قرآن کی فضا ہو، گھروں میں ذکر کی فضا ہو، گھروں میں دعاؤں کی فضا ہو، گھروں میں سجدوں کی فضا ہو، گھروں میں رکوع کی فضا ہو، گھروں میں یہ اعمال ہوں، گھروں میں رحمتیں آئیں گی، گھروں میں برکتیں آئیں گی، گھروں میں خیریں آئیں گی، گھروں سے شر ختم ہوگا، فتنے ختم ہوں گے، نفس اور کیا ہے شیطانی اثرات گھروں سے ختم ہوں گے،
اور نحوستیں ختم ہوں گی اگر گھروں میں اعمال زندہ ہو جائیں، اعمال زندہ ہو جائیں، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، 1 سپارہ 2 سپارے 3 سپارے، اماں قرآن پڑھے، بیٹا قرآن پڑھے، بھائی قرآن پڑھے، بچیاں قرآن پڑھیں، شوق ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا، ان کا گھوڑا بھدکنے لگا، وہ قرآن پڑھے تو گھوڑا بھدکے، وہ قرآن پڑھے تو گھوڑا بھدکے، بیٹا ساتھ سو رہا، ڈر لگا کہ گھوڑے کا پاؤں بیٹے پر نہ آ جائے، جب سلام پھیرا کہ گھوڑا کیوں بھدک رہا ہے، دیکھا تو آسمان پر ایک نور ہے سفید بادل کی طرح اور آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا، اب یہ کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا قصہ سنا کر دریافت کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا تھا آسمان پہ؟ آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو آج ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، چلا نہیں جاتا، بھاگ جاتا ہے۔ ہاں، قرآن کا شوق۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ مولانا صاحب بڑی پریشانی ہے، کوئی وظیفہ تو بتاؤ۔ اس سے کہا بھئی آپ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت اہتمام سے کیا کریں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت اہتمام سے کیا کریں۔ کہنے لگا ہاں قرآن بڑی اچھی بات ہے لیکن کوئی وظیفہ تو بتاؤ۔ کیا کوئی وظیفہ تو؟ ارے قرآن کا شوق پیدا ہو، ذکر کا شوق پیدا ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کے سنو کہ دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں۔ دلوں کا اطمینان کس میں بھائی؟ اللہ کی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو صحابہ، تاکہ گناہ کی نوست دھل جائے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور لا الہ الا اللہ اس کا پڑھنا بھی نیکیوں میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے، یہ تو سب سے۔ آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے کیا فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھو، 100 دفعہ نہیں، 200 دفعہ نہیں، کثرت۔ اور علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ پڑھے گا وہ کثرت میں آ جائے گا۔ بچے بچیاں بوڑھے جوان، ہمارے غریب ہمارے امیر، ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہو اور کیا پڑھ رہے ہوں لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، الحمدللہ اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ واہ واہ، یہ کمائی ہے۔ سبحان اللہ، جنت میں درخت لگ گیا، الحمدللہ جنت میں درخت لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی خوبصورت حدیث ہے، کمال کے الفاظ ہیں، کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ شوق ہو، اس سے اطمینان، اس سے دلوں کو راحت، اس سے دلوں کو سکون، اس سے بے چینیاں ختم ہوں، اس سے دل کی پریشانیاں ختم ہوں۔ آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ خامن صبح جب فجر میں مسجد میں جائے تو بیوی کہاں پر ہو؟ مصلی پر ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد واپس تشریف نہیں لائے، اشراق کے بعد نہیں آئے. حدیث کے الفاظ ہیں رجع بعد ان اضحى، چاشت کے بعد جب سورج میں تیزی آ گئی، کم از کم 2.5-3 گھنٹے آپ واپس تشریف لائے تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اسی طرح مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں. آپ نے وضاحت فرمائی جویریہ میں جب سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک تم ذکر کر رہی ہو؟ عرض کیا جی ہاں حضور، اس وقت سے اب تک میں ذکر کر رہی ہوں. جب اللہ سے تعلق ہوگا، جب اللہ سے محبت ہوگی، جب اللہ کی عظمت ہوگی، اب زبانوں پر کس کا نام ہوگا؟ اللہ. اب ذکر میں لذت، ذکر میں حلاوت، ذکر میں اطمینان، وقت کے گزرنے کا احساس نہیں. اب آپ کو پتا تھا کہ اتنا لمبا ذکر ہر مسلمان تو نہ کر سکے گا. آپ نے کام آسان فرمایا کہ جویریہ میں نے تمہارے بعد کیا ہے 4 کلمات 3 مرتبہ کہے، اس کا جو اجر ہے نا تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے. کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقه ورضا نفسه وزنت عرشه ومداد کلماته. اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. شوق پیدا ہو ذکر کا، تلاوت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی اور 10 گناہ اس کے معاف ہوں گے اور 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 درجے اس کے بلند ہو جائیں گے. کتنی کمائی ہوگی بھائی. آپ نے فرمایا روشن رات یعنی جمعرات، روشن دن یعنی جمعے کا دن، اس میں میرے پر درود شریف کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود شریف میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. اور آگے عجیب بات فرمائی کہ میں جو میرے پر درود بھیجے گا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، استغفار بھی کروں. ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جو آدمی میرے پر درود شریف پڑھتا ہے، درود شریف بھیجتا ہے، جب تک وہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. آگے فرمایا اب اس کی مرضی ہے درود شریف تھوڑا پڑھے یا زیادہ پڑھے. ایک صحابی آئے، عرض کی اللہ کے رسول میں نے ذکر کا وقت طے کیا، دعا کا وقت طے کیا، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی عرض کیا حضور 1/4 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. حضور 1/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. حضور آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن زیادہ کرو تو بہتر ہے. حضور میں 2/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کرو تو بہتر ہے. انہوں نے عرض کیا حضور پھر میں ایسا کرتا ہوں میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا. آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر ذنبک، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. یہ شوق پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے. استغفار پر وعدہ ہے. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا. اگر آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا. استغفار کی برکت، یہ شوق پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یعنی استغفار کا سردار وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. یہ سید الاستغفار ہے، اور میں جو صبح کو ایک مرتبہ پڑھے لیکن دل کے یقین کے ساتھ پڑھ لے، اگر شام تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا. شام کو پڑھ لیا اور صبح تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا. ہاں یہ شوق پیدا ہو جائے بھائی، تبلیغ محنت ہے، ایمان بنے، اعمال کا شوق آئے، اعمال کا شوق آئے، اخلاق اچھے ہو جائیں. زندگی جو خوبصورت بنے گی وہ کس سے؟ مال سے نہیں، چیزوں سے نہیں، اچھے کپڑے، اچھا گھر، اچھی تنخواہ، اچھی گاڑی نہیں. زندگی خوبصورت بنے گی جب اخلاق اچھے ہوں گے. اخلاق اچھے ہوں گے. تبلیغ میں محنت ہے، کیسے سب کی اخلاق اچھے ہوں، معاف کرنا آ جائے، غصے کو پینا آ جائے، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھنا، زبان پہ غیبت نہ ہو، زبان پہ چغلی نہ ہو، زبان پہ گالی نہ ہو، زبان پہ طنز نہ ہو، دل میں بغض نہ ہو، دل میں کینہ نہ ہو، دل میں حسد نہ ہو، دل میں کھوٹ نہ ہو، دل میں میل نہ ہو، دل میں کدورت نہ ہو. آپ نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے یہ جنتی ہے. دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا یہ جنتی ہے. تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا یہ جنتی ہے. تینوں دن ایک ہی صحابی داخل ہوئے. ایک صحابی ان کے گھر گئے، میں رات آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتے تھے کون سا عمل ہے کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی. ایک رات رہے، 2 رات رہے، 3 رات رہے، کوئی خاص عمل نہ دیکھا. ساری رات سو رہے، فجر میں اٹھ گئے، بس ایک بات دیکھی، رات کو سوتے ہوئے کروٹ بدلتے ہیں تو زبان پر اللہ کا نام آتا ہے. 3 دن بعد ان سے بات کی، میں تو آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا، کس وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی؟ مجھے کوئی خاص عمل نظر نہ آیا، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو بھائی جو میری زندگی ہے یہی ہے، بس ایک بات ہے میری زندگی میں، وہ کیا ہے؟ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں، کسی کے بارے میں کھوٹ حسد نہیں رکھتا. فرمایا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی. اور اگلی بات فرمائی کہ ہے مشکل کون؟ ہاں دلوں کو صاف رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک سڑانت پھیل گئی، بدبو پھیل گئی. صحابہ سے فرمایا یہ پتہ ہے بدبو کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ جانے اللہ کا رسول. فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں. دوسروں کی کیا کرتے ہیں؟ آج کسی کو غیبت سے روکو کہ بھائی کسی کی بات نہیں کرتے، وہ کہتا میں سچ بول رہا ہوں. ارے بھائی غیبت سچ بولنے کا نام ہے، اگر جھوٹ ہے پھر تو بہتان ہے. ماچس کی ایک تیلی گھر کو جلا دیتی ہے. یہ زبان کا غلط بول، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ غلط بول گھروں کو برباد کر دیتا ہے، خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے. اخلاق میں سب سے بنیادی چیز ہے یہ زبان کا بول میٹھا ہو. یہ زبان کا بول خاندانوں کو جوڑتا بھی ہے، خاندانوں کو توڑتا بھی ہے، غیر کو اپنا بھی بناتا ہے، اپنے کو غیر بھی بناتا ہے. نکاح بھی بول ہے، طلاق بھی بول ہے. یہ دلوں کو جیت بھی دیتا ہے، یہ دلوں کو چیر بھی دیتا ہے، یہ محبتیں بھی بکھیرتا ہے، یہ نفرتیں بھی پھیلاتا ہے. اپنے بول میٹھے والا ہے. تبلیغ میں جب ایمان بنے گا پھر اخلاق بنیں گے. کامل ایمان والا کون؟ کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں. سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں وہ آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے، حسن اخلاق ہوں گے. فرمایا آپ نے جنت میں میرا قرب اسے ملے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اخلاق کیا ہیں؟ سلمن قطعک، جو رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو. واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے تو اسے معاف کرو. احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دے دو. آتی من حرمک، جو نہیں کھلاتا کہ اسے کھلاؤ، جو نہیں پوچھتا کہ اسے پوچھو، جو نہیں آتا کہ اس کے پاس جاؤ. یہ اخلاق ہے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برائی کا بدلہ اچھائی سے دے دو کہ دشمن بھی دوست بنے گا. آج جھگڑے کیوں ہیں؟ یہ جھگڑے کیوں ہیں؟ تو وہ اخلاق بگڑ گئے، صبر نہیں، برداشت نہیں، غصے پہ قابو نہیں. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائے. فرمایا غصے پہ قابو پاؤ،
زدنی یا رسول اللہ، حضور کچھ اور نصیحت فرمائے، لا تغضب، غصے پہ قابو کرو، حضور کچھ اور نصیحت فرمائے، فرمایا لا تغضب، غصے پہ قابو کرو، فردد مرارا فقال لا تغضب، بار بار عرض کیا، حضور کچھ اور نصیحت، ہر بار یہی فرمایا غصے پہ قابو کرو، غصے۔ یہ دفعہ بیان تھا کہ پولیس والوں میں نا سارے پولیس کے لوگ تھے، تو یہ حدیث بیان کی کہ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا غصے پہ قابو پاؤ، تو سب سے بڑے جو افسر بیٹھے تھے فرمانے لگے اگر اس ایک حدیث پر عمل ہو جائے ہمارے بہت سارے جیل کے تھانوں کے مسئلے حل ہو جائے۔ غصے پہ قابو، ہاں آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے۔ کس بات پر؟ غصہ پینے پر، غصہ پینے پر، ہاں برداشت۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر حسن اخلاق کو 10 حصوں پر تقسیم کر دیا جائے، اگر حسن اخلاق کو 10 حصوں پر تقسیم کر دیا جائے تو 9 حصے حسن اخلاق درگزر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، نظر انداز کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا انس یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ 10 سال تک مجھے اف تک نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگیوں میں رونق آئے، گھروں میں محبتیں ہوں، تو کیوں کا لفظ چھوڑیں، کیوں کا لفظ چھوڑیں، کیوں کا لفظ چھوڑیں، کیوں کی جگہ بولیں کوئی بات نہیں، چائے ٹھنڈی ملی کوئی بات نہیں، ناشتہ نہ ملا کوئی بات نہیں، گھر گئے کھانا تیار نہیں کوئی بات نہیں، صبح جانا ہے کپڑے تیار نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اب اجتماع میں آپ کا بستر کسی نے ہٹا کے اپنا بستر لگا لیا تو کوئی بات نہیں، سال میں نمک تیز ہو گیا تو چلو کوئی بات نہیں، کوئی یہ جملہ زبان پر لائیں کوئی بات نہیں۔ ہاں برداشت کرنا، نرمی، اللہ نرم ہے، ان اللہ رفیق، بے شک اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ نرمی پر اللہ وہ دیتے ہیں جو سختی پر نہیں، نرمی جس چیز میں آئے شاندار بنائے، سختی جس چیز میں آئے عیبدار بنائے۔ فرمایا جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، جو نرمی سے محروم ہے ہر خیر سے محروم ہے۔ اللہ بھی نرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کا احسان ہوا اللہ نے آپ کو نرم بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ سخت ہوتے نا تو یہ صحابہ جیسے بھی آپ کو چھوڑ نہ جاتے بلکہ چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ ہاں ایمان والوں کی شان بتائی، ہین لین قریب سہل، ایمان والا نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں کے قریب، اس سے ملنا آسان،